آج ہاتھ آئے سبحان روشنی پڑھ ذرا اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا مجالسكم بالصلاة علي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قديم قسيم جسيم وسيم أمين مالك بر رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سردار جو ہویوں دو جگدار سردار جو ہویوں دو جگدار تیری نوکر کل کائنات تیرے کین تے سورج مڑ پیدا ہے تیرے کین تے ہوندی رات تیری حاکم صفت سنا آکھے دی اتنی قدر اوقات الحمد تلائے والناس دعین قرآن تیری بسنات دے روز در بستان شرا ہما توتیان خوشنوا گاتی تھی نات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہی اور بلبلے بھی سو بسو لے لے کہ ہر ایک گل کی بو کرتی تھی پس یہ گفتگو کشفت تجا بجمالہی خمریاں بھی اپنے شوق سے گردن نکالے تو پسے کہتی تھی اپنے ذوق سے حسنت جمیع خصالہی چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اردو کے سریکی چھے حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام مہمانان ذی وقار پیارے دوست بزرگوں آج کا یہ پروقار اجتماع اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حبیب کی آمد کی خوشی میں خوبصورت پروگرام کے اہتمام کیا جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اس مکان و مکینوں کی خیر فرمائے جتنے احباب تشریف لے کیا ہے اللہ سانوں کو آقا کی پکی سچی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مغز خطاب سماعت فرما چکے ہو
बड़ी तखीर हो चुकी है, लेकिन घबराया ना करो, ये कभी कभी इत्तफाक होता है। सुभान अल्लाह। रअसुल मुहद्दिसीन, अक्सर मैं बात ये कहता रहता हूँ, रअसुल मुहद्दिसीन, शारे हदीस, मुफस्सिर आज़म, उस्ताज़ुल असातिज़ा, आरिफ बिल्लाह, सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत। आप फरमाते हैं मेरे आका के गुलाम जितनी देर तक ऐसे प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, ये हमारे कंधों वाले फरिश्ते दोनों हरकत में आ जाते हैं। कंधों वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जैन देहनो तब बोलो किरामन कातिबीन। जैन कोई नहीं भी शब्द चुप करके बैठे रहो। किरामन कातिबीन। इनका नाम है किरामन कातिबीन, जो कुरान कहता है। हम जो करते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो कहते हैं वो भी लिख लेते हैं। सुभान अल्लाह। इनकी ड्यूटी है ये। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती मेरी आका की उम्मत का वो इतना अजीम इंसान है जिसने इस बात को लिखा है। उन्होंने जिंदगी के अंदर जागते जागते आमने सामने 72 से ज्यादा मुस्तफा, 72 से ज्यादा मर्तबा चेहरा मुस्तफा को देखा। सुभान अल्लाह। आप नकल फरमा रहे हैं, जितनी देर तक आका के गुलाम ऐसे प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, हमारे कंधों वाले फरिश्ते दोनों हरकत में रहते हैं। सुभान अल्लाह। दाएं कंधे वाला काम क्या करता है? नेकियां लिखता है। बाएं कंधे वाला, आप ये सोचोगे ना काम नेकी का, ये क्या करता है? सारे बोलो जरा एक मर्तबा, इसके जिम्मे क्या काम है? सिर नहीं हिलाईदा, अगू बुलिंदा। सुभान अल्लाह। कुछ दिन पहले तो मैं कह रहा हूँ वाली पर देखी ने सुभान अल्लाह। मुल्तान थे खाने वाले दरमियान उत्ते खत्म सी ते उत्ते मैं कहा सुभान अल्लाह को और सिर हिला देने लगे। ना नाथ खां बैठा से उसको पूछा यार की कहंदे, और नाथ खां मैंने कहने लगे कि अंदर बाहर निकल तेरा पता करना है, बज करके सुभान अल्लाह को हो जा। बाएं कंधे वाले फरिश्ते का काम है गुनाह लिखना, दाएं कंधे वाले फरिश्ते का काम है नेकी लिखना। जब इस जगह पे बैठे रहते हैं, ये फरिश्ता हरकत क्यों करता है? इमाम सयूती कहते हैं जितनी देर तक आका के गुलाम बैठे रहते हैं, दाएं कंधे वाला फरिश्ता पूरी ताकत के साथ नेकियां लिखता रहता है, और बाएं कंधे वाला फरिश्ता पूरी ताकत के साथ गुनाहों को मिटाता रहता है। 1-2 घंटे गुजार के जाएं, पहले गुनाह भी कोई ना बचे तो और खुदा के रहमत से क्या लेना। आज तो वैसे जुमेरात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात की आमद की खुशी में खूबसूरत प्रोग्राम के तमाम मोहतरम मौलाना यूसुफ साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिस मकसद के लिए भाई सफदर साहब ने, इनके अहबाब ने, इनकी बिरादरान ने सोनी महफिल सजाई, अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अल्लाह इनकी वालदा मोहतरमा का साया तादिर क़याम दायम रखे। जितने अहबाब को बीमार बैठे हो हुजूर की आमद के सदके अल्लाह सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। बात खत्म करते हैं, बस एक ही बात अर्ज करके बाद में खत्म करता हूँ। कसूर शहर कई लोगों ने देखा और कई लोगों ने सुना, बाबे बुल्ले शाह का कसूर आंखों से नबीना हाफिज कुरान है। उसकी खैर जिंदगी के अंदर ये रे मौला मुझे हाफिज बनाया तो मक्का भी दिखा, देख नहीं सकता तो उस मकाम भी मुझे सैर करवा दे। हाफिज जी दुआ करते रहे, आंखों से नबी ने दुआ करते मौला मदीना तैयबा की हाज़िरी अता फरमा दे। तेरी बारगाह में गुजारिश है, तेरी बारगाह में इल्तिजा, तुम्हारी ख्वाहिश यहीं पे कोई ना। सुभान अल्लाह। ऐसी मेरे आका फरमाते हैं, मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, जो मेरे आका के जिस्म मुक़द्दस को मट्टी लग के हट जाए अर्श आज़म से बेहतर है। सुभान अल्लाह। जहाँ मेरी सरकार ने डेरे लगाए, मैं कभी ख्याल के खालिक ने मदीनों को कितनी शाना दी है। हाफिज जी कहते मेरी ख्वाहिश रही आंखों से नबीना था, और मैंने दुनिया में देखा क्या है, और कुछ नहीं, रब मुझे मक्का दिखाए, दिखाएगा नहीं वहाँ बुलाया मैं कोई अरकान करूँ, हज उम्रा नसीब हो जाए, मदीना तैयबा के हाजिरी हो जाए, पता लग जाए नबी का गुलाम आ गया। ख्वाहिश रही मेरी, दुआएं करते रहे, दुआ होगी कबूल, हाजिरी हो गई नसीब। मक्का शरीफ में उम्रा कर लिया, वो आ गए मदीना पाक की पाक सरजमीन पर, जहां आज भी सोने नबी ने डेरे लगाए हुए हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात आपके रोज़ा पाक के सामने हाफिज जी कहते हैं, जब मैं उम्रा करके मदीना पाक में आया ना, तो रोज़ा रसूल की मुझे बताते थे मेरी सरकार का ये गुहर पाक है, ये सुनहरी जालियां हैं, ये वुज़ू खाना है, ये मस्जिद नबवी है। ये मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जिसकी पहली ईंट अबू बकर ने रखी।
تو میرے آقا فرماتے جو میرا غلام اس میری مسجد میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے پھر گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ اپنے یار کی یاری کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ جو میرا غلام ایک نماز اس مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے 50,000 مقبول نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نبوی پاک کے اندر میں نے نماز بھی پڑھی، ایسا ہوا روضہ پاک کے سامنے شام ہو گئی، میں سو گیا، خواب کے اندر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام آ گئے، میری سرکار نے فرمایا حافظ جی مانگو، آج میں محمد نے تجھے دینا ہے۔ حافظ جی مانگو، آج میں محمد تجھے دوں گا، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حافظ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، مدینے کی حاضری ہو گئی ہے، سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے، مکہ پاک بھی آیا ہوں، تیرے سونے مدینے میں بھی آ گیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی طرف کوئی نہیں۔ میری سرکار نے فرمایا نہیں نہیں مانگنا، آج تو میں محمد نے تجھے عطا فرما دیا۔ حافظ جی کے کبھی سرکار نے دوسری مرتبہ جملہ فرمایا خواب کی کیفیت میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری طلب تو پوری ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میری ساری زندگی کی خواہش رہی مدینہ طیبہ کی مجھے حاضری نصیب ہو جائے، آقا میری حاضری ہو گئی ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں مانگ، آج میں محمد نے تجھے دینا ہے، آج میں تجھے دوں گا۔ حافظ جی کہتے اور میں کیا مانگوں، اور کچھ نہ ہو سکے، سرکار خود ارشاد فرما رہے آنکھیں نہ مانگ لوں، ویسے تو حاضری ہو گئی دیکھ بھی لوں سونے نبی کا روضہ کتنا سونا ہے، خیش ہو گئی، چلو سرکار خود فرما رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں دے دو۔ پھر سرکار فرماتے چھوٹے موٹے کام تو میرا شرک پور کے اندر شیر ربانی کرتا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں چھوٹا سا سوال، حالانکہ آنکھیں نہ ہونا یہ بہت بڑا جناب والا ایک بندہ نعمت سے معلوم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث مبارک مشکات میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں، بلکہ مسند امام اعظم کے اندر بھی سرکار فرماتے اللہ کسی کی جو دو پیاری چیزیں لے لینا، یہ آنکھیں جس بندے کی نہ ہو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، تو جنت میں بندہ اندھا نہیں ہوگا، جنت میں بندہ بھی عیب ہوگا، بوڑھا بھی کوئی نہیں ہوگا، چٹی داڑھی پریشان ہو جاؤ تو جوان ہو جانا ہوتے جا، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تے کئی بندے پیچھے چپ کر کے ہمیں بیٹھے جی انہوں نے کوئی امانت رکھ گیا ہے باجی کر کے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے خواب اتنی اشارت فرمایا مانگ، میں نے کہا کیا مانگو؟ چوپے آنکھیں مانگ لیتے ہیں۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھیں دے دو، میرے آقا فرماتے اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا چھوٹا سوال تو نے کیا؟ آقا میرے لیے تو یہ بہت بڑا سوال ہے، آنکھوں سے میں نبینا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، آپ کی مجھے سنگت اور آپ کا دیدار مجھے حاصل ہو گیا، چلو آنکھیں مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شرک پور شیخ پورے کے قریب وہاں شیر ربانی اس کا نام ہے شیر محمد، اس کو کہنا ہے چل میری آنکھوں کا انتظام کر، سونے محمد نے فرمایا۔ حافظ جی کہتے میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا خواب کے بنا پہ میں کسی کا سامنے اظہار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے خواب خیال ہو سکتا ہے، میرا گمان ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا فرماتے جس بندے نے میں محمد کو خواب کے اندر دیکھا وہ خواب نہ سمجھا کرے، وہ یہ خیال کرے جیسے میں نے سونے محمد کی حقیقت کو دیکھا ہے۔ نور النساء کے اندر بھی حدیث موجود ہے، میری سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس بندے نے میری قبر انور کی زیارت فرما لی، سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں محمد کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری قبر انور کی زیارت کی وہ یہ خیال نہ کرے میں نے سونے مصطفیٰ کی قبر مقدس کو دیکھا، بلکہ وہ یہ خیال کرے میں سونے مصطفیٰ کو چلتے پھرتے دیکھ کے سیری حیات طیبہ میں نے آقا کی زیارت کی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، دوسری یہ ہے خواب میں میرے آقا کی زیارت ہو گئی، شفاعت واجب ہو گئی۔ حافظ جی کہتے
میرا عمرہ مکمل ہو گیا تو پھر میں کیوں عرض نہ کروں سرکار کا غلام کیا لکھتا ہے ایک ایک حرف سجن دینا دا سنگ دس دعویٰ قرآن سورت یا ربی دیا رینا یہ ہو سب عملہ دی جانے یاد سجن وچ ہر دورینا سجا ایو ردیانے آزم سادا دین کے پوچھنا سادا ایو دین ایمان آفری کہتا میں آ گیا جناب اللہ گھر آ گیا میرا عمرہ مکمل ہو گیا جب گھر آ گیا اپنے احباب کے ساتھ ملاقات ہوئی میری برادری اکٹھی ہو گئی میرے خاندان والے ملاقات کے لیے آ گئے کیونکہ جب حافظ جی آ گئے ان کو ایک ارمان کی تھا آنکھوں سے نبینا جو ہے دوسرا یہ تھا سونے ملک مدینے کا مسافر آ گیا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو گئی ہے ملاقات ہو گئی اگلی بات میں نے کسی کے سامنے نہیں رکھی سرکار نے جو خواب کے اندر حکم فرمایا خالق کے کائنات نے تجھے یہ خوشخبری سنانی ہے تیری آنکھوں کا انتظام ہو جائے گا حافظ جی کہتے چند دن گزرے میں نے خیال کیا ہو سکے یار دیر نہ ہو جائے سرکار نے جو فرمایا تھا چلو جاؤں تو صحیح نا سبحان اللہ تو کیسا آدمی ہے جو حضور کی کچہری میں اتنا مقبول ہے سبحان اللہ شیر ربانی کو پوچھو تو صحیح سبحان اللہ کہتا ہے زندگی کے اندر میں کبھی اپنے شہر سے کبھی باہر نہیں نکلا سوائے مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی آنکھوں سے مدینہ تھا میں نے جانا کدھر تھا اور میں دیکھ کے آ سکتا پوچھتا بتاتا میں پہنچ گیا لاہور میں لاہور سے میں گیا شیخ پورے کے اندر وہاں سے میں نے سواری کے انتظام کیا میں چلا گیا شرک پور شریف اور جو پیروں کا کام ہوتا ہے مساجد بنانا ہوتا ہے حافظ جی کہتے ہو جب میں شرک پر پہنچا نا پوچھا میں نے یار یہاں کوئی شیر محمد رہتا ہے بالکل رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے میں کو بڑا درویش آدمی لوگ پوچھتے ہیں تو کیا کام ہے میں نے ملنا بس اگلی بات نہیں کی ٹکٹاں اتھو لگیاں نہیں منظوری کو ہاں سے میں کروا کے آیا ہوں حافظ جی کہتے ہیں میں چلا گیا شام ہو گئی سردیوں کا موسم تھا ایک مسجد کے اندر رات کو میں عشاء کی نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلو انت آدمی ہوں میں آنکھوں سے نبید ہوں چلو رات یہاں مسجد میں سو جاتا ہوں ویسے میں مسافر ہوں صبح کے ٹائم کھلا ٹائم ہوگا حضرت سے ملاقات ہو جائے گی اور حضرت شیر محمد شیر ربانی کا جو کام تھا نا ان کو اللہ نے اتنا مقام شان دیا تھا آپ نے سنا ہوگا یہ حضرت کرما والی سرکار بخاری شریف میں سید محمد اسماعیل بخاری یہ ان کے خلیفہ تھے وہ سید نہیں یہ سید ہے ان کی جوتے اٹھاتے تھے تو حضرت شیر ربانی نے فرمایا تھا اسماعیل جی سرکار تو سید ہے مرید کیا کر کیا کیا کر سرکار میں اس قابل نہیں تو کیا کر انہوں حکم کیا اپنے مرید کرنا شروع کر دیا کسی نے مسئلہ پوچھ لیا زندگی کے اندر اسماعیل بخاری ایک دن میں مدرسے نہیں گئے ایک دن نہیں مدرسے میں گئے کسی مرید نے مسئلہ پوچھ لیا آپ فرمایا میں پیر نوا کہے میں نہ کہے تم یہ میں پسایا نہ کرو میں مسئلہ نہ دساتے میرے مرید کی کہیں گے پیر مسئلہ نہ پتا کوئی نہیں تو کردہ مرید ہے آپ شیر ربانی کی بارگاہ سرکار میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ مجھے اس کام پہ نہ لگاؤ یہ کام بڑا اوکھا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ذمہ داری کا کام ہے اب انہوں نے مسئلہ پوچھ رہے پڑھا میں کوئی نہیں میں اب ان کو جواب مجھے نہیں آتا آپ فرماتے آ میرے سینے سے لا پڑھنا نہیں پڑھنا حضرت صاحب نا ناتی پڑھتے عشق دیاں اتھے کتابہ نہیں پڑھائیاں جائیں آپ نے فرمایا لگ میرے سینے سے ساری زندگی سینے سے لگیا فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے ساتھ اللہ تجھے عالم بھی بناتے ہیں پہلے پیر بنایا تھا اب تجھے عالم بھی بنائیں گے تبھی تو کہتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باو فرماتے ہیں کامل مرشد
وچ وسے چوک کر کے ایویں بیٹھے ہو جی میں کل جمعہ دا خطبہ تو سے سارے دے بڑھو دے باجی کر کے سبحان اللہ کوئی آپ آگئے حضرت جناب اسماعیل بخاری نے عرض کے سرکار مجھے مسئلہ کا جواب نہیں آپ نے فرمایا رکھنا میرے سینے کے ساتھ حضرت سید اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کرما والی سرکار میرے پیر شیر ربانی نے جب مجھے سینے کے ساتھ لگایا آپ فرماتے خالق کائنات نے میرے لیے علم و عرفان کے خزانوں کو کھول دیا علم و عرفان کے خزانے کھول گئے آپ فرماتے اسماعیل گھبرانا نہیں کتاب رکھنی کوئی نہیں کتاب نہیں رکھنی کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو آپ نے فرمایا ان کو کہنا مسئلہ میں بتاتا ہوں گھر جا کے دیکھ لیں اتنا فیض حضرت شیر ربانی نے عطا فرمایا تھا حضرت سید محمد اسماعیل کرما والی سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا تھا اب جواب دیتے وہ کہتے کہاں ہے فرماتے خود دیکھ لیں یہ مسئلہ فلاں کتاب میں کھڑا ہے کتاب میرے پاس کوئی نہیں عشق سرکار نے پڑھایا ہے جو مدرسے میں دیکھ لو جو اپنی لائبریری میں کہیں پتہ کر لو یہ مسئلہ فلاں کتاب میں کھڑا ہے آپ سے پوچھتے اسماعیل شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ مقام کہاں سے حاصل کیا فرماتے میرا کمال نہیں شیر ربانی کا کمال ہے سبحان اللہ حافظ جی کہتے ہیں رات مجھے ہو گئی وہاں میں نے کہا چلو رات کو یا مسجد میں سو جاتا ہوں صبح اٹھوں گا حضرت سے ملاقات کروں گا وقوع سارا پیش کروں گا کچھ ہے ہی تو بتا کچھ پلے ہے تیرے داداس نہیں تو میں کسی نے شکایت نہیں کر رہا خواب جو ہے بس خواب کی بنا پہ آ گیا ہوں پھر وہ خیال بھی کرتے ہیں سونے مستقام خواب کا فرمان سچا ہے حضور فرماتے جو مجھے خواب میں دیکھے وہ خواب نہ خیال کرے حقیقت خیال میرے حضور کو ذہنی حیات طیبہ حدیث مبارکہ کے جملے ہیں یہ حافظ جی کہتے ہیں رات کو میں سو گیا اور حضرت شیر ربانی کی عادت کریمہ تھی آپ نے شرق پور شریف میں مختلف علاقوں میں آپ نے کالونیوں میں محلوں میں مسجدیں اپنی جیب سے بنوا رکھی تھی پیران دا یہ کام نہیں رس کتے لڑاونا پیران دا کام نہیں ٹھین میں لگانا پیران دا کام نہیں پیران دا کام مسجد بنانا ہے حدیث رسول دی خدمت کرنا ہے قرآن دی تبلیغ کرنا ہے امت محمدیت احسانات کرنا ہے حضرت نے مختلف علاقوں میں مساجد بنائی پھر آپ خود جو ہے نا وزٹ بھی کرتے تھے دیکھتے انتظام بھی دیکھتے مساجد کا ایک نماز ایک مسجد میں ظہر کی نماز اگلی مسجد میں عصر کی نماز تیسری مسجد میں مغرب کی نماز پھر آگے عشاء کی نماز اگلی مسجد میں پھر اس طرح باری باری سے مختلف مساجد میں حضرت شیر ربانی خود اذان بھی دیتے نماز بھی پڑھتے یہ معمولی کام اس کی بڑی عظمت و شان ہے اتفاق ایسا ہوا کہ جس رات کو حافظ جی آنکھوں سے نبی نے سوئے ہوئے تھے نا اس مسجد کا صبح کے ٹائم حضرت شیر ربانی نے آنا تھا خود آپ نے وہاں آنا تھا حافظ جی کہتے ہیں میں سو گیا رات کو سردی لگی میں نے صف کو کھینچا اپنے اوپر لیا صفوں کے اندر میں نے اوٹ لے کے سو گیا آدھی رات کے ٹائم میں مجھے ایسے محسوس ہوا کسی بندے نے مسجد کا دروازہ کھولا مسجد دروازہ کھولنے کے بعد مسجد کے اندر آ گیا اس نے نوافل کی نماز ادا کرنا شروع کی اذان کا ٹائم ہوا ہے وہ بندہ کہتا ہے حافظ جی دیکھو نہ کھڑے ہو جاؤ مسجد کے باہر جا کے دیکھو کیا فجر کی اذان کا ٹائم داخل ہونا کہ کوئی نہ جب میرے کان میں آواز آئی نا باہر دیکھو حافظ جی اٹھو فجر کی اذان کا ٹائم داخل ہوا کہ جنہوں اندر پاؤ پھٹی ہے کہ کوئی نہ دیکھ کے آپ فجر کی اذان کا ٹائم داخل ہو یا کہ کوئی نہ حافظ جی کہتا میں نے صف کے اندر ہی کہہ دیا میں مسافر ہوں آنکھوں سے نبی نہ ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آتا میرا باہر آن جانا نہ جانا ایک جیسا ہے میرا سونا اٹھنا ایک جیسا ہے میں دیکھوں نہ دیکھوں تو میرا ایک جیسا میں آنکھوں سے نبی نہ ہوں وہ بزرگ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کھڑا ہو حافظ جی باہر دیکھ کے آؤ نا ذرا جناب والا فجر کی اذان کا ٹائم داخل ہوا کہ نہیں حافظ جی کہ تو سرکار میں نے تو پہلے جناب کی بارگاہ میں نے گزارش کی ہے میں آنکھوں سے نبی نہ ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آتا میں مسافر ہوں شرق پور کا رہنے والا نہیں میں تو بڑے لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں حضرت گرامی وہ بندہ پھر خاموش ہو جاتا ہے حافظ جی حیران ہو گئے میرا تعارف تو کوئی نہیں ہوا مگر یہ بندہ بار بار مجھے کہتا ہے باہر جا کے
کہ دیکھیں اب فجر کے اذان کا ٹائم داخل ہوا کہ نہیں. ہم نے کیونکہ اذان دینی ہے اتنا تو اس کو پتا کہ حافظ جی ہیں مگر میری تو اس کے ساتھ پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی جناب والا مگر یہ یاد نہ تھا میرے نبی کریم علیہ السلام نے مولا کیسے لگائی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شانہ کیسے بیان کی ہیں میری سرکار نے میری درخواست کو کیسے قبول فرمایا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر میں نے گزارش کیسے کی ہے میری سرکار علیہ السلام نے کرم نوازیاں کیسے کی ہیں تبھی تو سرکار کا غلام اس بات کو بھی کہتا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جن کے متعلق میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا غلام کہتا ہے سرکار کی ولادت با کمال ہے سرکار کا بچپن با کمال ہے سرکار کی ولادت لاجواب ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بچپن لاجواب ہے سرکار کی جوانی لاجواب سرکار کی جناب ادھیڑ عمر لاجواب میرے آقا کی فصاحت لاجواب بلاغت لاجواب امامت لاجواب کرامت لاجواب نبوت لاجواب رسالت لاجواب تلاوت لاجواب عبادت لاجواب طہارت لاجواب فصاحت و بلاغت لاجواب میرے آقا کی تبلیغ لاجواب میرے آقا کا مکہ لاجواب میرے آقا کا مدینہ لاجواب میرے آقا کا سمجھ تو آ رہی ہے مگر زد نہ کر کھڑا ہونا حافظ جی حیرانگی کا عالم کے اندر کہتے ہیں میں کیسے کھڑا ہو جاؤں آنکھوں سے نبی نہ ہوں میں کیا بتاؤں گا جناب کی بارگاہ میں اذان کا ٹائم داخل ہوا کہ نہیں شیر ربانی فرماتے ادھر مدینہ میں مولا لگوا کے آیا یہاں زد کر کے پڑھا ہے تو پھر کیوں میں نہ کہوں سرکار کی بارگاہ کے اندر مریضانو دوا وند داو طبیبانو شفا وند داو مریضانو دوا وند داو طبیبانو شفا وند داو شفا وندر والا نبی شفا وندر والا نبی او مرد جیوا مدینے والا یا منا دلالو لگیا نبا جاندہ مدینے والا یا منا دلالو لگیا نبا جاندہ سہارا جند کوئی نہ ہوئے انہوں گللا جاندہ مدینے والا یا منا دلال مدینے والا آمنا دلالو لگیا نبا جاندہ اشانہ نے حضور دیا اللہ دے سوڑے نور دیا اشانہ نے حضور دیا اللہ دے سوڑے نور زد کر کے سو رہے ہو کھڑے ہونا حافظ جی کہتے میرے صف کے اندر سوتے سوتے کا اور تو شیر ربانی تو نہیں اور شیر محمد ہے سبحان اللہ وہی میں نے سوئے سوئے کا تو شیر محمد تو نہیں اس طرح تو مجھے دھمکیاں وہی دے سکتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کیونکہ میری سرکار کی کچہری میں مقبول بڑا ہے یہ حق تو ہے کون شیر ربانی تو نہیں آپ فرماتے تجھے کام چاہیے تعارف چل کھڑا ہو حافظ جی کہتے جب میرے بار بار اسرار میں نے کیا تھا انکار کیا انہوں نے کہا نہ کھڑا ہو دیکھ گیا وہ کہتا میں نے صف نیچے اتاری میں کھڑا ہوا آنکھوں سے نہ بینا دیوار مسجد کے پکڑ کے دروازے کی طرف گیا میں آنکھوں سے نہ بینا میری آنکھوں کے اندر بینائی کوئی نہیں مگر جب اس کے میں دھمکیاں سنتی ہوں مجھے مجھ میرے آقا کا وہ خواب یاد آ جاتا ہے سرکار نے جو فرمایا تھا جس ارادے کے ساتھ میں آؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں تیرے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو یہ شان کریمی عطا فرمائی ہے تبھی تو سرکار علیہ السلام کا غلام بھی اسی بنا پہ تو لکھتا ہے سرتاج جو ہویوں دو جگدار تیری نوکر کل کائنات تیرے کہنتے سورج اڑ پیدا تیرے کہنتے ہوں دیرا تیری حاکم صفت سنا آنکھیں اتنی قدر اوقات
حمد تو لائے والناس تائیں قرآن تیری بسنا. حافظ جی کہتے ہیں مجھے میرے آقا کا خواب یاد آ گیا. یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے. میں پوچھتا ہوں شیر محمد ہے, اس نے کا تعارف چاہیے یکاؤ کھڑو. میں آنکھوں سے نبینہ کھڑا ہوا مسجد کی دیوار کو پکڑ کے دروازے تک پہنچا. آنکھوں سے نبینہ ہوں, دروازے سے باہر نکلا ہوں, میں آنکھوں سے نبینہ ہوں. نیچے دیکھتا ہوں تو میں آنکھوں سے نبینہ ہوں. ادھر حکم ہوا باہر دیکھ کے آؤ نا. جس بس میں نے اس کا کہا ماننے کی غرض ہے, میں نے اگر نظر آ گیا تو بتاؤں گا, نظر نہ آیا تو کہوں گا یار تیرے کہنے میں باہر میں چلا تو گیا تھا مگر میں آنکھوں سے نبینہ ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں فجر کی اذان کا ٹائم داخل ہوا کہ نہیں. حافظ جی کہتے ہیں دیوار پکڑ کے گیا, دروازے تک پہنچا, کچھ نظر نہیں آیا. دروازے سے باہر گیا, کچھ نظر نہیں آیا. نیچے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. جس سے میں نے اپنے نگاہوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, محمد کے خدا نے میری آنکھوں کی بینائی کی. میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی, میری آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی, میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. میں واپس گیا, میں اس کے بارگاہ میں کہنے لگا تو شیر محمد ہے, شیر محمد تو ہے, شیر ربانی تیرا لقب ہے, شرق پر بادشاہ تو ہے. حضرت گرامی شیر ربانی آنکھوں سے رو کے فرماتے یار جا تعارف نہ کروانا, کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا. وہ کہنے لگا میں کیوں اظہار نہ کروں, یار مجھے بتا تو صحیح یہ شان و مقام تو نے کہاں سے